औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद की माँ का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का सिलसिला जारी व सारी है और चलते आज हम माशाल्लाह से तीसरे इशरे की तरफ दाखिल होने वाले हैं। और ये सिलसिला शायद कल की बात है कि पहली ट्रांसमिशन हमने की, आपसे गुफ्तगू शुरू की और आज की बात है कि ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। अल्लाह तबारक व तआला ये जो चंद साथें समातें घड़ियाँ रह गई हैं, इनसे मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त में हसद, कीना, बुग़्ज़, नेटफ्लिक्स, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और मुख्तलिफ़ और किस्म की ऐसी वजूहात जिनकी बिना पर आप अल्लाह तबारक व तआला से दूर होते जा रहे हैं, उनका कुर्ब हासिल करने से दूर होते जा रहे हैं, उनसे मोहब्बत करने के लिए दूर होते जा रहे हैं और अपना टाइम फ़जूल चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश करें कि उनको साइड पे करके पसे पुश डाल कर आप रूबरू पेश हों अल्लाह तबारक व तआला के, बातें करें अल्लाह से, अपना गम, अपनी दुख, अपनी खुशी, अपनी बीमारी, अपनी सक्सेस, अपने करीब लोग, हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला से शेयर करें। दिल का बोझ भी हल्का होगा आपका और यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला से एक ऐसा आपका रिश्ता कायम हो जाएगा जो रिश्ता ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी आपके काम आएगा। आज यकीनन आपको मालूम है कि हम शहादत मौला अली डिस्कस करने वाले हैं, हज़रत अली का किरदार डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पहले सेगमेंट में कोशिश होगी कि हम इसके कि हम फतवे बाँटें, इसके कि हम ऐसी गुफ्तगू करें जो आप नपी तुली सुनते आ रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर हज़रत मौला अली का जो किरदार था, जो शुजाअत थी, जो बहादरी थी, जो दिलेरी थी, जो सखावत थी, जो बुर्दबारी थी, जो उनका अक्ल व फ़हम था, जो उनका शऊर था, आज उसको हम डिस्कस कर सकें। मौला अली ने दोस्तों के बारे में बड़ा कुछ फ़रमाया, अपनी अज़वाज मुतारात के बारे में बड़ा कुछ फ़रमाया, आपका तर्ज़ ज़िंदगी कैसा था, आप खलीफा होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते रहे, सारी ज़िंदगी एक कच्चा मकान रहा आपका और वो भी किराए पे रहा। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ़ उलमा इकराम भी मेरे साथ मौजूद होंगे। हमारे पैनल का हिस्सा रोज़ाना से हमारी इनसे गपशप होती है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर यासिर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं एक सियासी और समाजी शख्सियत, आप काफ़ी सोशल वर्कर के तौर पे काम करते रहते हैं और गा बगा नज़र आते रहते हैं, जनाब जुवैद हुसैन साहब। आपको मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लेकर आए, सलामत रहें। बाकी हमारे साथ सना खान मौजूद होंगे। कश्मीर से आज हमारे एक भाई तशरीफ़ लेकर आए हैं, हाफिज़ मोहम्मद वकास साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सना खान का सिलसिला ये जारी सारी रहेगा। मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम नकीब पाकिस्तान बदरुल इस्लाम बदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुफ्तियान की एक बड़ी रिस्पेक्ट पाने वाली हस्ती मुफ्ती शबान साहब, अलामा मुफ्ती शबान साहब हमारे पास मौजूद होंगे। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ और सना खान मौजूद होंगे। आज उनसे गा बगा डिस्कशन का सिलसिला जारी सारी रहेगा। कल का हमारा सवाल था जी, इल्मुल हिसाब किस नबी को कहा जाता है, और इसमें 3 ऑप्शन थे, हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा, हज़रत इदरीस। तो सही जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सना ज़ारा ने जवाब दिया जी कराची से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपका एक अदद जो है हम आपको देने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे पास अब चीज़ें नपी तुली रह गई हैं, 10 चीज़ें हमने आपको एक अदद वाशिंग मशीन हम देने जा रहे हैं जी, इंस्पायर वालों की जानिब से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अगला सवाल जो है मैं आपसे करूँगा, लेकिन तिलावत कलाम पाक के बाद मैं मशकूर हूँ और मुल्तमिस भी हूँ जनाब हाफिज़ मोहम्मद वकास साहब से कि तिलावत कलाम पाक से आज के प्रोग्राम का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا کمال کمال سبحان اللہ وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله سلامت رہیں جی، سلامت رہیں حاجی صاحب، بہت بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تشریف لا چکے ہیں جی حاجی بدر الاسلام بدر صاحب، اور آگے میں بڑھوں گا جی نعیمی صاحب کی جانب، آپ مائک لے لیں، بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ عشق علی ہے پیار
کہنے کیا کہنے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے سبحان اللہ دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے قابل غور شعر ہے کس کے نکاح میں دوں یہ زارا کس کے نکاح میں دوں یہ زارا پھر رب نے کہا حقدار علی ہے رب نے کہا حقدار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے اس سے بڑا شعر ہے احمد ہے اعتبار خدا کا احمد ہے اعتبار خدا کا احمد کا اعتبار علی ہے احمد کا اعتبار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے اور ملتا ہے باطل کے جو ٹکڑے کر دے باطل کے جو ٹکڑے کر دے حاکم وہ تلوار علی ہے حاکم وہ تلوار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب محمد عبداللہ نعیمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اشال فاطمہ اشال کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو جی ٹھیک ہے ابو کیوں نہیں آئے آپ کے وہ ڈیوٹی گئے تھے ڈیوٹی گئے تھے چلیں آپ یہ مجھے بتائیں آپ کی ایج کیا ہے میں 8 سال کی 8 سال کے چلیں بسم اللہ پڑھیں کرو منظوریاں کا کرو منظوریاں
जावा में खावा में ओ गारा में खावा में चुमारो देती जाली नू कदी अखियां दिलावा में करो मंजूरियां का कदी रोज़े तियावा में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी, आप सलामत रहें। आसाम भाई बिस्मिल्लाह। सुब्हानल्लाह, 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 सुब्हानल्लाह। मुख चंद बदे शाशानी मत चमक दिलाठ नूरानी मत चमक दिलाठ नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीं हिन मद बरिया सुब्हानल्लाह, 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 सुब्हानल्लाह। इस सूरत ना मैं जाना का, इस सूरत ना मैं जाना का, जाना का के जान जहाना का, जाना का के जान जहाना का। सच्चे आँखां ते रब दी में शाना का, सच्चे आँखां ते रब दी में शाना का। जिस शान तो शान ना सब बनिया सुब्हानल्लाह, 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 सुब्हानल्लाह। मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना। मुश्ताक अखीं किथे जानिया सुब्हानल्लाह, 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 सुब्हानल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
چلیں سنائیں پھر، بسم اللہ کریں. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا غلزلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا غلزلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب مفتی محمد شبان الخیری صاحب کو. حضور والا بہت بہت شکریہ آپ کا، تشریف آوری کا. مدر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سلسلہ ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز میں منقبت 2-3 حضرات کی طرف سے پیش کی گئی، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج پروگرام کا آغاز آپ بھی منقبت سے کریں. سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میں پروگرام کے انٹرو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم واقعات سنانے پہ آج یقین نہیں کریں گے، دوبارہ وہ ہسٹری دہرانے پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مولا علی کی جو بہادری تھی، ان کی جو بردباری تھی، ان کا جو توکل اللہ تھا، انہوں نے جو جس طرح زندگی گزاری، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، آج ہم کوشش کریں گے مفتی اکرام کی موجودگی میں ہم اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں. تو آپ ذرا منقبت شروع کریں تو پھر ہم پروفیسر صاحب سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی کی مجھے جاسر ملک بھائی. بڑی عظیم شخصیت کے حضور ہم عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور آپ نے منقبت کا کہا، ماشاءاللہ مناقب پڑھی جا رہی ہے اور اہل علم تشریف فرما ہے. تھوڑی بہت شاعری میں پڑھتا رہتا ہوں تو اردو زبان میں، باقی زبانوں کو مجھے نہیں پتہ، اردو زبان میں نبی کی نعت کے بعد جس ہستی کی سب سے زیادہ مناقب کہی گئی وہ علی المرتضی شیر خدا اخی مصطفیٰ کرم الوجہ الکریم کی ذات مبارک ہے. تو اس لیے ان کے لیے بہت سی مناقب کہی گئی ہیں دنیا میں، اور اب سلسلہ جاری ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں 1-2 شعر پڑھ لیتا ہوں
اور معروف کلام ہے ماشاءاللہ، لیکن دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ آپ کو میں نئے بھی کلام سناؤں گا آج. ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ایک سن لیجئے. عطائے داور ولائے سرور امیر و رہبر علی علی ہے. سبحان اللہ. عطائے داور ولائے سرور امیر و رہبر علی علی ہے. گمان سے برتر بیان سے باہر، گمان سے برتر بیان سے باہر، جہاں سے اوپر علی علی ہے. جہاں سے اوپر علی علی ہے. یکتا جوہر دمکتا گوہر جناب زہرا کا پاک شوہر. کیسے خوبصورت قافیے جو ہے شاعر نے کہیں. یکتا جوہر دمکتا گوہر جناب زہرا کا پاک شوہر. سہا کا محور عطا کا خوگر وفا کا پیکر علی علی ہے. وہ دین کا یاور جری دلاور جو مارے ٹھوکر اکھاڑے خیبر. وہ دین کا یاور جری دلاور جو مارے ٹھوکر اکھاڑے خیبر. تمام لشکر بھی ہو کے ششدر کہے غضنفر علی علی. وہ شاہ مردہ وہ شیر جزداں، وہ شاہ مردہ وہ شیر جزداں. وہ ایک انسان ہے کل ایمان، وہ ایک انسان ہے کل ایمان. جلیس نبیاں رئیس دوراں انیس و رہبر علی علی ہے. جلیس نبیاں رئیس دوراں انیس و دلبر علی علی ہے. اور آخری شعر دیکھ لیجئے، اس میں بڑا پیارا. وہ شان قدرت وہ جان فطرت وہ پاک تیلت وہ نیک سیرت. وہ جان قدرت وہ شان قدرت وہ جان فطرت وہ پاک تیلت وہ نیک سیرت. وہ دین کی نصرت وہ دین کی نصرت خدا کی حجت غریب پرور علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب، حضرت مولا علی، جس طرح مولا علی کی شہادت ہوئی وہ ہم نے تمام تر واقعات پڑھ رکھے، سن رکھے. جو آپ کی ظاہری سٹارٹ کی لائف تھی جب آپ بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا حضرت مولا علی کا؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہ پروگرام سجایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دے دیا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں پروردہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ، کہ باقی اصحاب کا تعلق بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن وہ کبائر جا کے ملے. لیکن حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے آنکھیں ہی اس وقت کھولی جب حضور علیہ السلام کو دیکھا. اس سے پہلے کسی کے لیے آنکھیں ہی نہیں کھولی. اور پھر فکری طور پر، نظریاتی طور پر انہوں نے وہ کام کیا کہ پہلی دعوت اسلام کی جب حضور علیہ السلام نے وحی آنے کے بعد اپنے قبیلے کو دی، اس میں دعوت کے طور پہ سب کو بلایا. صرف قریش اپنا خاندان جمع تھا، تو بڑے بڑے سرداروں نے بڑے بڑے کمزور الفاظ ادا کیے جو تاریخ میں رقم ہو گئے اور آج تک لعنت ان پہ برس رہی ہے. وہاں ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کی عمر بہت کم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی جان، میں آنکھوں کا شعبے چشم کا مریض رہتا ہوں، میری پنڈلیاں درد کرتی رہتی ہیں کمزوری کی وجہ سے، لیکن آپ نے جو کچھ کہا آمنا و صدقنا، میں آپ کے ساتھ ٹھہرا رہوں گا اور ہمیشہ اس پہ استقامت رکھوں گا. بڑے بڑے سرداروں نے مذاق اڑایا کہ ایک طرف ہم سارے ہیں اور یہ بچہ اور یہ بھائی چچا زاد دونوں، ایک دعویٰ کرنے والے اور دوسرے اس دعوے کی حقیقت کو تسلیم کرنے والے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے، لیکن وہ بچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شیر خدا بنایا. اور اسلامی تاریخ کا وہ ایک باب ہیں، جس طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بدر صاحب نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی شان کے بعد نظم یا نثر میں جتنی بھی تعریف آپ کی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت ہے. اور پھر آپ کو جو خاص ایک مقام حاصل تھا وہ آپ کی خلافت راشدہ کے دور میں آ کے نظر آتا ہے، جب آپ نے اقتدار سنبھالا، کہ آپ مشیر بڑے اچھے رہے. ایک تو بہادر تھے، سپہ سالار تھے، مجاہد تھے، وہ تو تھے ہی تھے، لیکن مشاورت کا یہ انداز تھا کہ حضور علیہ السلام کے بھی مشیر خاص. حالانکہ آقا علیہ السلام پہ وحی آتی تھی، لیکن آقا علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق مشاورت کیا کرتے تھے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اپنے اصحاب سے مشاورت کرنا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ السلام کے مشروع میں شامل ہوا کرتے تھے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مشورہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انٹلیکچوئل آدمی
جس کے بارے میں انگریز یہ کہتا ہے کہ اسلام میں 3 بڑے دماغ گزرے، ان میں ایک حضرت عمر کا دماغ ہے۔ حضرت عمر یہ کہتے ہیں، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ میری جو حکومت ہے، یعنی آپ نے کیپٹل نہیں چھوڑنا۔ جو بڑے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا حکمرانوں کے کچھ ایسے مشیر ہوتے ہیں جن کو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے شہر سے باہر جانا ہے تو حاکم کو بتا کے جانا، کیونکہ آپ کی پوسٹ وہ ہے کہ آپ کی پوسٹ میں ہیں، آپ کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو حضرت علی کے لیے یہ حکم حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ مدینے سے باہر جب جائیں گے تو پوچھ کے جائیں گے، اجازت لے کے جائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ آپ کی ضرورت ہو۔ اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر جیسا آدمی مشکل کشا کا جو لقب دیتا ہے، یہ حضرت عمر کی زبان سے پہلی بار نکلا کہ وہ یہودی جب سر لے کے آ گیا، قبر سے اٹھا کے، ایک قبر سے نکال کے سر لے کے آ گیا کہ جی کیسے اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ آپ مسلمانوں کے تو ہے کہ یہ آگ کا عذاب ہے اور اس کا جو سر ہے وہ تو ٹھنڈا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دیں گے۔ تو قربان جو حضرت علی کی فقاہت پہ اور آپ کے ادب پہ اور علم پہ کہ آپ جب کھڑے ہوئے ڈائس پہ تو آپ نے یہ کہا کہ ہمارے امیر المومنین تو یہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن ان کی شان شیان نہیں ہے کہ وہ یہ جواب دیں، بلکہ یہودی میں ان کا مشیر ہوں، یہ میرا اعزاز ہے، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تو آپ نے پھر 2 پتھر ٹکرائے اور ان میں سے آگ نکلی، تو آپ نے فرمایا کہ ان پتھروں کو چیک کرو، اندر تو آگ ہے لیکن بظاہر یہ ٹھنڈے ہیں، تیرے والد کو عذاب تو ہو رہا ہے۔ اس کو عقل کے مطابق سمجھانا تھا، فلسفہ اب ظاہر ہے یہودی جس طرح وہ مان رہا تھا اس کو دوسرے دلائل تو نہیں، فرمایا اس کو عذاب تو ہو رہا ہے لیکن تجھے نظر نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے تبسم فرمایا اور ان کا برجستہ وہ جملہ ادا ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے، فرمایا علی تو ہمارا مشکل کشا ہے، مطلب ہے اس مسئلے کو حل کرنے والا جو بڑا عمیق مسئلہ ہو اس کو حل کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ جوید صاحب، مولا علی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ساری زندگی فاقہ کشی کے علاوہ جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہے، تو جہاں پہ ایک اتنی بڑی ریاست اور ریاست کو چلانے والا وہ شخص فاقہ کشی اور پلس گھر کا نہ ہونا، فرمائیے گا کہ آج کے حکمران ان کو، ان کی سیرت کو اپنا کر، آج میں ابھی کسی چیز کا نام نہیں لے سکتا، لوگ فوراً کہیں گے کہ ون سائیڈڈ، یہ مطلب مختلف محل میرے ذہن میں آتے ہیں، کسی کا ادھر محل، کسی کا ادھر محل، کسی کا ادھر، کسی کا ادھر، اور سب ہم آ کے آن کیمرہ اور اپنے جو فالوور ہیں ان کو کہتے ہیں ریاست مدینہ، یا ہم نے کل مر جانا ہے، ہم غریبی کا درس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے محلات جو ہیں نا وہ سب کے بڑے بڑے ہیں۔ فرمائیے گا مولا علی کی اس کردار سے، اس سیرت سے آج کے حکمران کیا میسیج لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر یاسین ملک صاحب، آپ کا میں بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں، اور صرف پروگرام نہیں بلکہ بہت ہی پیارے پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا، اور ایک بہت ہی بڑی شخصیت جو ہمارے مسلمانوں کے سروں کا تاج، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، اس کے حوالے سے آج کا یہ یوم آپ نے منعقد کیا اور ہم یہاں پر جمع ہوئے بحیثیت مسلمان، چونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں لیکن بحیثیت مسلمان، امت مسلمہ اور مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہونے کی نسبت سے حضرت علی رضی اللہ کو ہم اتنا سمجھ نہیں پائے، اتنا پڑھ نہیں پائے جتنا ان کا قد و قامت اللہ نے بنایا یا وہ تھے۔ بے شک مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف مسالک ہیں، اور ہر حوالے سے باتیں چلتی ہیں۔ تو میں نے جس پہلو سے دیکھا ہے، جس طرح سے دیکھا ہے کہ حضرت علی تعالیٰ کی زندگی مکمل اور واقعی اکمل ان کی ایک زندگی اور لائف، سبحان جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک بے شک، میں نے تصوف کی زندگی میں ان کو دیکھا کہ ایک ولی بن رہا ہے، وہ حضرت علی کا نام لے کے ولی بن رہا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سیاست کے اندر میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کی جو سیاست نظریہ تھا ان کا، میں مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ ہم جن ابحاث کے اندر الجھ چکے ہیں، خدا را ان سے باہر نکلا۔ آپ کے دشمن نے آپ کو للکار کے کیا کہا کہ ہم خیبر نہیں بھولے، واہ واہ، ہم خیبر نہیں بھولے۔ وہ ضرب ایسی لگی ہے کہ آج کا یہودی بھی پریشان ہے، وہ زخم اس کا تازہ ہے، وہ آپ سے بدلے لے رہا ہے، اور ہم کیوں آپس میں الجھے ہوئے؟ علی کی شجاعت کو ہم نے بلا دیا، اپنے بچوں کے جو لیسن، جو اسباق ہے ان کے اندر سے نکال دیا۔ کیسے حکمران بنے گا حضرت علی جیسے؟
جب تربیت نہیں رہی ہمارے گھروں کے اندر. وہ اما فاطمہ ان کی جو نسبت تھی, جو ان کی تعلیمات تھی, جو زوجہ علی ہیں, وہ ہمارے بچوں کے ہاں وہ مائیں نہیں رہی. ویسے والد نہیں رہے کہ بچے کی تربیت ایسے ہو کہ وہ سر تو کٹا دے لیکن لا الہ الا اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا, سر کٹا دیا لیکن جھکے نہیں. آئی صاحب ایک امپیکٹ سا ڈلتا ہے نا بچہ جب ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, کہ اس کو گھر سے کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں, وہ پھر دلیر بھی پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بزدل بھی پیدا ہوتا ہے, پھر وہ چور بھی پیدا ہوتا ہے, یا پھر وہ مولوی عالم ناتخوان پیدا ہوتا ہے. حضرت علی کی تربیت میں کیا ایسا شامل تھا؟ جیسے ان سب نے کہہ دیا کہ ورا الورا, قاضی بنے تو ایسے ایسے فیصلے کہ کمال ہو گیا. دوستی پہ باتیں کی, ایسی باتیں کی کہ لگتا تھا جیسا شاید جرانے ہی نہ کہوں کسی کے. حکومت کی تو اتنی کمال کی حکومت تھی کہ پورا ایک امپیکٹ تھا. صاحبزادے دیکھیں تو حسن و حسین, بیوی دیکھیں تو فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی, یا آپ کی تربیت میں کس کا زیادہ کردار تھا کہ آپ کی ایک مکمل شخصیت ابھر کے سامنے آئی؟ جی ماشاءاللہ جی, ہمارے مہمانان گرامی بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں مفتی صاحب اور حاجی جناب جاوید صاحب کی بات پہ ایک بات ایڈ کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی. انہوں نے کہا کہ جی یہودی آج تک خیبر کی ضرب کو نہیں بھولے, ان کو آج بھی درد ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو ہیرو ہمارا تھا, جو ہستی ہماری تھی, جنہوں نے یہ ضرب لگائی, ہم انہیں بھول چکے. اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جناب جس طرح ہم نے ہستیاں بانٹ لی ہیں, تقسیم کر دی ہیں, جب ہم نے ہستیاں تقسیم کی ہیں تو ہم خود بھی تو تقسیم ہو گئے. یہ تو سب سے بڑی جناب جو ہے جی سزا ہمیں اس لیے مل رہی ہے کہ ہم نے کہا یہ تمہارا ہوا, یہ ہمارا ہوا, اس طرح بانٹ بونٹ کے ہم خود بھی اتنے تقسیم ہو چکے ہیں. دوسری بات آپ کی ہے جناب, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس طرح فرمایا کہ میرے نبی جب آئے ہیں تو 3 دن کے بعد تو مولا علی نے آنکھیں کھولی, جن کی نظر ہی سب سے پہلے میرے نبی پر پڑے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب کے گھر میں اولاد بھی زیادہ تھی اور حالات بھی تنگ دست تھے, تو میں نے علی کو اپنے پاس بلا لیا. 4 یا 5 سال کی عمر میں میرے نبی علی کو اپنے گھر میں لے آئے, اور اس کے بعد جتنی بھی تربیت ہوئی اس ساری کی ساری میرے نبی نے اپنے گھر میں ان کی فرمائی. سبحان اللہ. اب جو ہے اگر آپ دیکھیں نا تو پہلے دن سے ہی جس طرح جناب جو ہے جی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب جو ہے وہ دعوت ہوئی نا, دعوت, تو میرے نبی نے سب کو دین حق کی تبلیغ کی, تو کوئی نہیں بولا. یہ چھوٹا سا بچہ اس وقت بولا, ساتھ اس وقت بولا, اور بظاہر تو لوگ مذاق اڑانے لگے کہ ٹانگی پتلی, آنکھیں ہم سے بھی دکھ رہی ہیں, اور یہ بھی چھوٹا سا, لیکن آپ نے وہ بات نبھائی. اگر آپ جتنی بھی فضیلت کے مقام ہیں جن سے انسان کی عزت بڑھتی ہے, مقام بڑھتا ہے, شان بڑھتی ہے, وہ ہر مقام اللہ نے علی کو عطا فرمایا. اب دیکھ لیجئے, سب سے پہلے ایمان کی بات ہے, تو ایمان میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی 4 ہستیوں نے سب سے پہلے ایمان لایا. ابو بکر صدیق ہیں, حدیجۃ الکبریٰ ہیں, حضرت زید بن حارث ہیں, اور میں ایک علی ہیں. اور ان تینوں ہستیوں میں جس کی عمر سب سے چھوٹی ہے نا, اس کا نام علی ہے. اسی طرح اگر آپ پڑھیں تو جس مقام پر میرے نبی ہیں ساتھ ساتھ علی ہیں. اب جتنے تقدیس کے مقام ہیں, فضیلت کے مقام ہیں, ان میں دیکھیں تو جس وقت میرے نبی ہجرت فرما رہے ہیں, تو اب لوگوں کو امانتیں دینی ہیں, تو اپنے بستر پر اپنی جگہ حضرت علی کو سلا کے جا رہے ہیں, اور یہ فرما کے بھی جا رہے ہیں کہ امانتیں دے کے کل تو بھی مدینے آ جانا, ٹھیک ہے. اور جب کسی وقت کسی نے پوچھا نا, ان کا قول بڑا زبردست ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی سانس اندر جائے باہر نہ آئے تو موت ہے, باہر آئے تو زندگی ہے. بس یہ اتنی سی بات, سانس آئے جائے تو زندگی ہے, رک جائے تو موت ہے, اتنی سی بس بات ہے. اور مجھے امید نہیں ہے کہ جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا, یہ آپ کا قول ہے. لیکن کسی نے پوچھا کہ جی اس زندگی نے کبھی آپ کے ساتھ وفا بھی کی, کوئی بھروسہ بھی کیا, تو آپ نے فرمایا وہ ایک رات جس رات میرے نبی نے مجھے اپنے بستر پہ سلایا, بظاہر تو وہ قتل گاہ تھی, ارد گرد کافر کھڑے ہوئے تھے, لیکن فرمایا کہ اس رات میں بڑے سکون سے سویا, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی یہ امانتیں کل دے کے مدینے آ جانا, تو مجھے یقین تھا کہ آج مجھے کچھ نہیں ہونے والا. بسم اللہ جی, حافظ صاحب. رونق
یاسر بھائی اگر زندگی کی بات کریں تو ہمارے پاس سورسز بڑے ہوتے ہیں انکم کو جنریٹ کرنے کے. آپ کی اپنی ایک ایکٹیویٹیز ہیں لائف کے اندر کہ ہم اگر جاب کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ تصوف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کتابیں پڑھتے ہیں. مولا علی کے پاس چانسز تو بہت سارے تھے اسٹیٹ میں بولوں امیر ہونے کے, پیسے مال و زر اکٹھا کرنے کے. کیا وجہ تھی جو ان کو روکے رکھی اور انہوں نے اس طرف دھیان کم دیا, یعنی کہ آپ کے گھر کے حالات مسلسل اسی طرح رہے کہ ایک دن کمایا جاتا اگلے دن کھایا جاتا, اور یہاں تک کہ جب وہ حضرت امام حسن اور حسین بیمار ہوئے اور آپ میاں بیوی نے یہ سوچا کہ ہم روزے رکھیں گے, تو وہ پھر روزانہ فقیر کا رائے گیر کا آ جانا تو اس بات کی علامت بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزما رہا تھا. لیکن ادھر ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ گھر کے حالات اتنے ہیں کہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا آپ سیکوینس پہ چل رہے ہیں کہ جتنا تھا اتنا لگانے کا. ایسی کیا وجہ تھی؟ اس کے جی دو پہلو نظر آتے ہیں. ایک تو عالمگیر پہلو ہے. عالمگیر پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت جاریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عادل ہے, عدل کرنے والی ہے, اور اس نے دنیا میں سب کو جو نعمتیں دی ہیں وہ ایکول دی ہیں. فرقہ واریت ہم کہتے ہیں, مولا علی کو زیادہ ماننے والے کو ہم کہتے ہیں رافضی, شاید لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اسپیشل رافضی ہو گیا کوئی, مطلب مختلف یہ ہم کیوں فتوے لگا دیتے ہیں. محبت ہے اللہ کے برگزیدہ بندے سے ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی سے ہے, تو پھر تکلیف کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ ملک صاحب بہت اچھا سوال کیا اور آپ نے وقت کی ضرورت. آج کل ہم یہ قلم کاغذ جیب میں لے کے پھرتے ہیں, ہم بالکل 2 سیکنڈ نہیں لگاتے فتویٰ لگا دیتے ہیں دوسرے پہ. حضرت مولا کائنات مولا علی کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کسی مسلک کے نہیں ہیں. ہر مسلک بلکہ مسلک سے اوپر ہو کے ہر مذہب کا بندہ مولا کائنات مولا علی سے عقیدت بھی رکھتا ہے اور محبت بھی رکھتا ہے. مذہب اس کا اپنا ہے, مسلک اس کا اپنا ہے. مولا کائنات مولا علی سے محبت کرنے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا بلکہ پورا مومن ہوتا ہے. سرکار تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بڑا علم رکھنے والا کون ہے؟ میں آپ کے سوال کا بس 60 الفاظ میں جواب دے دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہلے سن لیں, پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا. حضور نے فرمایا علی مومن تجھ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور منافق تیرے ساتھ بغض رکھے بغیر نہیں رہ سکتا. یعنی اب ان فتویٰ بازوں کی سنیں یا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنیں, یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. جی میں نے بڑے لوگوں کو نا, میں ویسے فتوے باز نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ محبت کی بات کی جائے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مولا علی کا ذکر آتے ہی انہیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ان کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو مطلب مولا علی کی شخصیت کا ہر پہلو کمال ہے. آپ نے وفا بھی کمال کی اور مجھے
اگر اجازت دیجیے میں اگر ہسٹری میں لکھنا چاہوں نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر جتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ ڈائریکٹلی مولا علی کے خاندان پہ ڈھائے گئے. آپ واقعہ کربلا سے شروع کریں. آپ حضرت امام حسن کو زہر حضرت مولا علی کے ساتھ اس گھٹیا گستاخ کاذب عبد الرحمن ابن ملجم، اس کے علاوہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جتنی ظلم و ستم اس خاندان کے ساتھ ہوئے شاید ہی عالم اسلام شاید کیا 200% وی آر شور کہ کسی کے ساتھ نہیں ہوئے. بٹ پھر بھی حضرت مولا علی کے ساتھ محبت اور وفا میں کسی کو تکلیف کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تکلیف مولانا امتیاز صاحب نے بڑی خوبصورت پیرائے میں گفتگو فرمائی. اصل بات یہ تکلیف وہی ہے جو پہلے یہاں بات کی کہ حضرت نے بات کی کہ خیبر کی تکلیف ہے. نہیں میں بتاتا اپنے لوگوں کی بات اپنے کی بتاتا ہوں کہ بیج کہاں سے بویا گیا. جی یہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی کسی میدان میں، حضرت علی کیا پورا اسلام ہی ایسے یہودیوں نے 2 بیج بوئے. ڈاکٹر صاحب تاریخی طور پر علماء موجود ہیں، انہوں نے عیسائیوں کے اندر بھی فرقہ واریت میں، اور یہودیوں نے ہمارے یہاں بھی، اور ہمارے یہاں انہوں نے حضرت علی کی ذات کو مرکز رکھا ہے. اور حضرت علی کا جو اختلاف رائے ہے، کاش یہ امت اس کو دیکھتی کہ انہوں نے صحابہ اکرام سے بھی اختلاف کیا اور وہ جنگوں تک گیا ہے. لیکن میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور آج پھر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ، حضرت علی نے 2 صحابہ کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں نظریاتی طور پہ، اور دوسری طرف سے بھی دونوں اطراف سے ایک بازاری لفظ بھی نہیں ملتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، موجود ہے اور اس پہ دونوں طرف سے لکھی گئی ہے، لیکن بازاری لفظ نہیں ملتا. اور حضرت علی کی طرف سے تو ملتا ہی نہیں، بلکہ ایک موقع آیا کہ حضرت حسن پاک نے شکایت بھی کی. وہ کہ حضرت حسن پاک جب اس منصب پہ آئے تو انہوں نے اس سے بڑھ کے سزا کی، انہوں نے تو دے دیا، لیکن حضرت علی نے پھر بھی بیٹوں کو سمجھایا کہ نہیں، زبان نہیں کھولنی، اس انداز کے ساتھ نہیں کرنا، یعنی اپنے مقام سے نیچے نہیں آنا. دشمن یہ شروع سے چاہ رہا تھا کہ جو علی والے ہیں یہ اپنے مقام سے نیچے آئے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت زیادہ غلو کرنے والے اور بہت کم کرنے والے بھی. ہم نے حضرت علی کی شان کو اعتدال میں رکھتے ہوئے ان کی شخصیت سے اسلام کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا تھا. یہودی چاہ رہا تھا کہ جو علی والے ہیں یہ علی کے لیول سے نیچے آئیں. ہمارے یہاں جو اصل علی والے تھے نظریاتی طور پہ وہ بدتمیز ہوتے ہیں، بدتمیز نہیں ہوتے. جب علی کا نام لے کے لوگوں نے بدتمیزی شروع کی تو دوسری طرف تو تھا ہی بدتمیزوں کا ٹولہ، تاریخی تسلسل تھا ان کا، انہوں نے تھوڑا اشارہ بھی کیا ہے، تو ان کو موقع مل گیا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں، جو حضرت علی اور حضرت حسین کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ان کا بڑا امتحان ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ وہ بازاری لفظوں سے اجتناب کریں. اور پھر میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ دنیا میں ایموشنل سائنس پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی اور فرمایا گیا کہ کائنات کا ایک ہی آدمی ہے جس نے ایموشن کو ود ان سیکنڈز کنٹرول کیا، وہ حضرت علی ہیں. کب؟ جب تھوک پھینکا گیا، ود ان سیکنڈز. اللہ سیکنڈز آپ کہیں نا کتنے ہوتے کہ دشمن نے نیچے گرا، اللہ کا بھی دشمن تلوار اٹھائی ہوئی ہے، تلوار اٹھائی. سبحان اللہ. کیا حضرت علی کی سیرت کس میج پہ لے کے آئے آج کے نوجوان کو دکھائیں کہ جب تیری ذات ود ان سیکنڈز انوالو ہو جائے اللہ اور رسول کے درمیان تو اپنی ذات کو پیچھے ہٹا دے، علی کی طرح بس خاموش ہو. مجھے ایک میرے سوال کا جواب دیجیے گا پھر بات اگلی کیجیے گا. کالے کپڑے پہن لوں، میں نے پہنے ہوئے ہیں ویسے آج، ٹھیک ہے. 21 رمضان کو جوش و خروش سے مناؤں، محرم الحرام کو جوش و خروش سے مناؤں، کوئی ہاتھ میں کڑا کڑا بھی پہن لیتا ہوں، علی علی کرتا ہوں، تو تب میں علی والا ہوں؟ یا میں پورا سال تمیز کے دائرے میں رہوں، نمازیں پڑھوں، اپنے معاملات درست رکھوں، کوئی چرس سگریٹ کے ساتھ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق شلق نہ ہو، نہ میں نے پانچے ٹنگے ہوں، نہ میں نے زلفیں بڑھائی ہوں؟ مطلب حلیہ بنانے سے، کالے کپڑے پہننے سے ٹھیک ہے پھر حضرت علی کی سنت ادا ہو جاتی ہے، یا اخلاق اور کردار میں بھی ہلکا پھلکا کچھ کردار ادا کرنا ہے؟ ملک صاحب دیکھیں، آپ جو مرضی ہے کر لیں، کپڑے پہن لیں، کڑے پہن لیں، چرس پی لیں، جس انداز میں بھی آپ کریں. میں آپ کو اچھا آپ نے کپڑوں اور کڑوں کو چرس میں ملا دیا؟ کپڑے اور چرس، کپڑے ایک رکے نہیں،
کپڑے اور کڑھائی ہر بندہ پہن لے, چرس والا معاملہ نہ کرے, کوئی بھی نہیں کرے جس انداز میں وہ, کیونکہ آج کل کی کنڈیشن ایسی ہے کہ مزاروں کے ارد ہمیں یہ عمومی ملتا ہے, تو اس لیے ہم دونوں کے منہ سے ایسے ہی ویسے بھی ہماری بے تکلف گفتگو ہوتی ہے, معذرت مائنڈ نہ کیجئے گا. تو بات اس طرح کی ہے کہ حضرت علی کی سیرت کو دیکھنا ہوگا, حضرت علی کے مقام کو دیکھنا ہوگا. جس طرح آپ نے کہا 21 رمضان المبارک کو جوش و جذبے کے ساتھ آپ کا شہادت کا دن آئے تو آپ ان کا ذکر کر لیں, یا 10 محرم کو کر لیں. حضرت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, ٹائم کوئی بھی نہیں بتایا گیا. جس ٹائم آپ کریں حضرت علی کا ذکر کریں, محبت سے کریں, وہ عبادت آپ کی تصور ہوگی. باقی حضرت علی کی سیرت آپ دیکھیں, حضرت علی پیدا خانہ کعبہ کے اندر ہوئے ہیں اور شہید مسجد کے اندر ہوئے ہیں. اور حضرت علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ زندگی حضرت علی کی, یعنی آپ پیدا خانہ کعبہ کے اندر ہوتے ہیں, شہادت آپ کی مسجد کے اندر ہوتی ہے. علی سے محبت کرنا چاہتے ہیں, پھر علی کے راستے پہ چلنا ہوگی, اور علی کو اس انداز میں ماننا ہوگا جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. گفتگو کو سمیٹیے گا, میسج کیا دیں گے؟ میسج یہی ہے کہ میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہیں اور مٹی کا پیالہ لیا ہوا ہے اور پانی چلو سے بھر بھر کے اس پیالے کے اندر جمع کر رہے ہیں, اور پاس سے راگیر گزر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا دریائے دجلہ کا سارا پانی جو ہے اس پیالے کے اندر جمع کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بہلول یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے, کہا یہ نہیں ہو سکتا, دریائے دجلہ کا پانی اس پیالے میں جمع نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. کہا یہی بات سمجھانے کے لیے تمہیں میں یہاں بیٹھا ہوں, دریائے دجلہ کا پانی اس پیالے میں نہیں جمع ہو سکتا. اتنا بڑے علی ہے, اتنا بڑا علی ہے, تمہارے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں کیسے آ سکتا؟ تو حضرت بہلول دانا نے بات ہی ختم کر دی. ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اس طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. نہ ہم حضرت علی کو خدا مانتے ہیں, نہ ہم حضرت علی کو مصطفیٰ مانتے ہیں. ہم حضرت علی کو نہ خدا نہ مصطفیٰ مانتے ہیں, نہ علی کو ان سے جدا مانتے ہیں. ہم اسی طرح علی سے محبت کرتے ہیں جس طرح مدینے کے سلطان نے منائی اور بتائی, اور اسی طرح الحمدللہ ہم کرتے رہے. سبحان سبحان. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. پیغام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے حوالے سے دیں تو بڑی خوبصورت بات مولانا امتیاز صاحب نے کہی کہ ہم ان کو جدا نہیں سمجھتے, لیکن خدا اور مصطفیٰ نہیں سمجھتے. لیکن میں اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ حضرت علی کی سیرت اس وقت خاص کر کے مسلمانوں کے اندر, اور میں اہل سنت کے عوام اور علماء سے گزارش کروں گا کہ حضرت علی کی سیرت کو اپنے. حضرت علی کا اپنوں سے بھی اختلاف ہوا اور غیروں سے بھی ہوا, اور جو اپنوں کا اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ کوئی پی ایچ ڈی کا تھیسس کرے ڈاکٹر یاسین صاحب, یقین جانے اس معاشرے کے بہت سارے مسائل اختلاف رائے کے لیے حضرت علی کی سیرت اپنا. اختلاف رائے کے اسلامی اصول کیا ہونے چاہیے؟ واہ واہ, مولا علی سے جا کے اچھی طرح اشارہ کر کے ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت جی حضور والا. میں اس معاشرے کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ حضرت علی کو تقریباً سارے مسلمان مانتے ہیں جی, لیکن کوئی اپنے طریقے سے مان رہا ہے, کوئی تصوف کے طریقے سے مان رہا ہے, کوئی دنیاوی والے سے مان رہا ہے, کوئی نعرہ لگا کے مان رہا ہے, کوئی بغیر نعرے کے مان رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو سیرت ہم نے بکھیر دی ہے اس کو ہم نے اکٹھے اپنے بچوں کا تعلیم دینی ہے کہ حضرت علی کی ساری خصوصیات ہیں اور ساری کی ساری ہمارے اندر آنی چاہیے, نہ کہ یہ کسی مسلک فرقے کے. علی ہم سب کے ہیں, کسی کے نہیں ہیں. ہم علی کے ہیں, علی ہم سب. سبحان ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت, آج ایک بڑی روحانیت بھی محسوس ہو رہی ہے, اسی بات بتا رہے ہیں ہم کو, اور خوبصورت میسج ہیں. جتنے بھی صحابہ کرام سارے کے سارے مولا علی سے محبت کرنے والے, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو آپ پوچھ رہے تھے نا, تو اس میں باقی ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے, لیکن یہ صرف میرے نبی نے علی کے لیے فرمایا کہ علی تجھ سے محبت کرنے والا صرف مومن ہوگا, اور تجھ سے بغض رکھنے والا صرف منافق ہوگا. تو یہ اب جو ہے آپ کہتے ہیں نا کئی چہروں پہ ابھی بھی تو سلسلہ چل رہا ہے, جس کے چہرے پہ ابھی بھی شکن پڑ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس طرف ہوگا. ہاں, تو اب جو ہے میں آپ کو آخری میسج دینا چاہتا ہوں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ان کی سیرت پر تھیسس لکھنی چاہیے, میں کہتا ہوں مولا علی کی حیات پاک کے ہر زاویوں کا اگر دیکھیں تو ایک ایک پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے. ہاں جی, اور میں ایک ہی مختصر بات کروں گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي, تم میں سے سب سے بہترین قاضی علی ہے. اور یہ
खलीफाए राशिदीन जो पहले गुजरे उन्होंने भी कहा, जब आपके दौर में किसी ने पूछा नहीं कि जो उस वक्त तो बड़ा अमन था, आप इंतशार बहुत है, तो आपका एक जुमला बड़ा प्यारा है, आपने फरमाया उनका मुशीर में था और मेरे तुम हो। अच्छा, तो अब जो है बात सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अगर अलीउल मुर्तज़ा के फैसलों को सामने रखें, और वो जुमला आपने सुना है ना, भूख प्यास, इससे माशरा ख़त्म नहीं होता। माशरा तब ख़त्म होता है जब वहाँ पर जुल्म होता है, जब इंसाफ नहीं मिलता फिर माशरा बिखर जाता है। तो फरमाया कि अभी भी इस वक्त भी हमारे पास, आप सब समझते हैं, बहुत अच्छी समझते हैं अदालतों का निज़ाम क्या है और वहाँ क्या क्या होता है। मनसफ इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के क्या करता है ये हम अब सबके सामने। अगर हमारी कौम, बाकी दुनिया को छोड़ो, हम मुसलमान और ख़ासकर अहले पाकिस्तान अगर मौला अली के सिर्फ फैसलों के मुताबिक आज भी अदालतों में फैसले होने शुरू हो जाए तो मैं कहता हूँ बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। इस पूरे माशरे में हमारे पाकिस्तान में अमन कायम हो सकता है अगर इंसाफ के साथ फैसले हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की एक बात आखिरी में करूँ, इसको भी कम से कम इकट्ठा तो करें ना, कोई इकट्ठा करें, कोई अहले इल्म इकट्ठे हो जाएं जो बाकी चीज़ों पर PhD करते हैं, मुकाले लिखते हैं, उनको चाहिए कि मौला अली के फैसलों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ूर वाला। हम कुरान पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो हम मदारिस पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, हम किन चीज़ों पे, हम मिस्टर चिप्स और वैलेंटाइन डे पे इकट्ठे हैं, हम वो हमारे मुख्तलिफ़ चीज़ों का हिस्सा बन चुका है। ये हिस्से अब बनाने के लिए आप सबको एफर्ट करना पड़ेगी, हम सबको एफर्ट करना पड़ेगी। मुझे लगता है कि सारे अली वाले ही बैठे हुए हैं, तो एक शेर सुना दें फिर बिस्मिल्लाह। फकीरों का जहां है, अली नूरे हुदा का रास्ता है, अली की ज़र्ब है ज़र्ब इलाही, अली का नाम नुसरत का निशान है, अली है करबलाओं की हकीकत, अली की दास्तां क्या दास्तां है, अली खैबर शिकन शेर इलाही, अली मिफ्ताह है कल्बे आसमां है, अली को मैं औला कह दूं लेकिन अली सजदे में खुद तस्बीह हुआ है, अली के नाम से दाता अली है, अली की राह पे गौसी जली है, अली की शान ही हिंदुल वली है, अली की महर ही महर अली है, अली का नाम मैंने जब लिया है, अली के नाम से मुश्किल टली है, जहां लगाया, अब आपने मेरे साथ मिलकर बस खत्म कर देना, जहां लगाया अली का नारा, लर्ज उठा है वो रज़्म सारा, मची अदा में जो खल बली है, नगर नगर है, गली गली है, हर एक जुबां पे अली अली वालों के नारों ने रज़ा ऐसा समा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे। हर ओज हर कमाल उतारा अली का है, हुस्ने जहां तमाम सवारा अली का है, हर खित्ताए जमाल निखारा अली का है, हर रम से हवेदा इशारा अली का है, इस कायनात से तो इजारा अली का है, कश्ती अली की है तो किनारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, कि सब देखता हूँ नजारा अली। और अली वालों
چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ آ بیٹھے چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے دعا فرمائیں۔ آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لی خمسۃ نطفی بہا خر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسن و حسین و آل ابا کس لطف برار حاجتاً درد و سرا بے منت خلق یا علی العلیٰ الہی بحق بنی فاطمہ کی برکولیما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول من و دستدا مان آل رسول یا اللہ تیرا ذکر ہوا تیرے نبی کا ذکر ہوا پاکوں کے پاکوں کا ذکر ہوا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ یہ جو اہتمام کرتے ہیں ڈاکٹر یاسین صاحب ان کی زندگی میں برکات نصیب فرما یا اللہ یہ محبت کا سفر لے کر چلتے ہیں یا اللہ قدم قدم پر ان کو جزائے خیر عطا فرما ان کی یا اللہ ٹیم میں جتنے لوگ ہیں حاجی بدر الاسلام بدر صاحب یا اللہ آپ کی توفیقات خیر میں برکات نصیب فرما آپ کی کاوشوں سے یا اللہ جتنے مہمانان گرامی یہاں آتے ہیں تشریف لاتے ہیں سب پر اپنا کرم فرما ہمارے محترم ڈاکٹر یا اللہ یاسر ستی صاحب ان پر کرم فرما یا اللہ ڈاکٹر صاحب جو محبت والے انسان ہیں یا اللہ ہر لمحہ ہر لحظہ جہاں بھی دیکھا جاتا ہے جس سٹیج پہ یہ محبت پھیرتے ہیں اور مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ہوتی ہے یا اللہ تعصب قیامت میرے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ کو اسی طرح شاد و آباد فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا